बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। यकीनन सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात में स्ट्रेटेजिक के साथ साथ मुआशी पेशरफ्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। उम्मीद यही की जा रही थी कि इस मौके पर सऊदी अरब की जानिब से होने वाली इस सरमायाकारी में पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने में बहुत मदद मिलेगी, और सबसे बढ़कर ये कि चीन के बाद सऊदी अरब की इतनी बड़ी सरमायाकारी से यह भी वाज़ेह हो गया है कि भारत पाकिस्तान को जिस आलमी तन्हाई की तरफ धकेलना चाहता था उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो रहा है। सऊदी वली अहद के दौरे के बाद सबसे दिलचस्प रद्द-ए-अमल अपोजिशन का होगा, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ की इस कामयाबी को हजम कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। इसकी एक मिसाल उस वक्त सामने आई जब मियां नवाज शरीफ ने यह बयान दिया कि सरमायाकारी का वादा तो सऊदी हुकूमत उनके दौर में कर चुकी थी। ये रिवायत कोई नई नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी अच्छी तरह याद होगा कि उनके दौर में होने वाले सी-पैक मंसूबे का क्रेडिट जनाब आसिफ जरदारी लेने की कोशिश करते रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी इस बात पर नाराज है कि उनको इशाइये में मदऊ नहीं किया गया। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए जनाब फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये में क्या बुलाएं, उनकी मरकजी रहनुमा बदउनवानी के मुकदमों में या जेल में या जमानतों पर शामिल तफ्तीश है। जनाब फवाद चौधरी ये भूल गए कि एक तफ्तीश तो जनाब वज़ीर आज़म के खिलाफ भी हो रही है। क्या इस उसूल के मुताबिक उन्हें भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बुलंद होकर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और बिलाशुबा इसका क्रेडिट जनाब इमरान खान को ही जाना चाहिए। कोई बुग़्ज़ में तारीफ ना करे तो और बात है, लेकिन ये इमरान खान ही थे जो इस मौके पर सऊदी अरब में मुकीम और मुक़य्यद आम पाकिस्तानियों को नहीं भूले। 2107 पाकिस्तानियों की रिहाई का ऐलान एक तारीखी इक़दाम है जिसका सहरा वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाब सिफारतकारी के सर है। I just wanted to mention that there are 2.5 million Pakistani labor, Your Highness, that these are people very close to my heart, and we would just request you that there are some 3,000 prisoners there, and we just a special request from them that please sometimes they face hardships, and we would like you to look upon them as your own people. We cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. हम बेहद शुक्रगुजार हैं वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के, जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर आज फिलफौर 2107 पाकिस्तानी जो सऊदी अरब की कैदों में बंद थे उन्हें रिहा करने का फैसला किया है। 3 किस्तों में $21 बिलियन के सऊदी अरब के सरमायाकारी मंसूबे से मुल्क की मईशत में किस किस्म की बुनियादी तब्दीलियां आएंगी ये तो माहिरीन ही बता सकते हैं, लेकिन अब सऊदी वली अहद भी इस बात का इकरार कर चुके हैं कि साल 2018 में पाकिस्तान का GDP 5% से आगे था, जिसके बायस वो समझते हैं कि पाकिस्तान इस खित्ते में एक अहम मुल्क की हैसियत से उभरेगा। ये दावा सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जनाब इमरान खान की मौजूदगी में किया। Last year, 2018, Pakistan GDP grew by 5%. We believe that Pakistan gonna be very, very important country in the coming future. ये तहरीक इंसाफ के उस बयानिए की सरासर नफी है जो वो इंतखाबात से लेकर आज के दिन तक दोहराते रहे हैं कि उनकी हुकूमत को एक तबाह हाल मईशत सौंपी गई थी। बहरहाल इस दौरे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तेजी से गिरती हुई मकबूलियत को भी ब्रेक लग गया है, और लगता यह है कि अपोजिशन को भी वक्ती तौर पर जबान बंदी करनी होगी। लेकिन चंद सवालात भी हैं जिनका जवाब आना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि हुकूमत ने अपोजिशन के साथ मामलात बेहतर बनाने के लिए इस मौके को क्यों गंवाया? क्या इस सरमायाकारी के बदले में पाकिस्तान ने सऊदी वली अहद से कुछ वादे भी किए हैं? अगर हाँ तो वो कमिटमेंट्स क्या हैं? देखना यह भी है कि हुकूमत की इस कामयाब सिफारतकारी के पीछे असल मेहनत और विजन किसका है? क्या कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का इशारा दुरुस्त था? यकीनन सऊदी वली अहद ने पाकिस्तानियों के दिल ये कहकर जीत लिए कि उनको सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर समझा जाए। Mr. Prime Minister, just want to rest assured that
Just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan. Just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan. اب جب کہ وہ بھارت کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں اور اطلاعات ہیں کہ وہاں بھی وہ اسی قسم کی سرمایہ کاری کا اعلان کریں گے، کیا محمد بن سلمان بھارت میں بھی پاکستان کا موقف پیش کریں گے؟ اور کیا وہ پاک بھارت تنازع کے اس خطرناک موڑ پر اپنا کوئی اہم کردار ادا کر سکیں گے؟ سوال اپنی جگہ موجود ہیں اور ان سوالوں کا جواب لینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب، مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، سینیٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور the one and only سلیم خان صافی صاحب پروگرام جرگہ کے ہوسٹ ہیں، ملک کے ممتاز صحافی ہیں۔ سلیم صافی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ظاہری بات ہے اپوزیشن کو اس پورے جو ہم نے ابتدائی آپ کے سامنے پیش کیا، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کو سامنے کوئی بات نہیں ہوگی اور وہ خوش ہوں گے کہ چلیے ایک سٹیٹ لیول وزٹ تھا تو سب خوش ہوں گے اس کے اوپر، اپوزیشن بھی ساتھ کھڑی ہوگی۔ رانا صاحب، آپ دل کھول کے تعریف کریں گے کہ یہ بہت اچھا اور اچیومنٹ ہے اس حکومت کی، زبردست سٹیٹ وزٹ تھا پرنس محمد بن سلمان کا پاکستان کا؟ بہرحال میں پہلے تو جو آپ نے انٹرو پیش کیا بڑا ہی سطحی تھا، تو اس کے اوپر میں آپ سے گلہ کروں گا اور اس کے بعد آپ آ جائیں آپ کو پسند نہیں آیا کیونکہ اس میں حکومت کی تعریف ہوگی، آپ کے لیے حکومت کی تعریف کی بات نہیں ہے، حکومت کی تعریف کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وزٹ کو جس طرح سے سیلیبریٹ کیا ہے موجودہ حکومت نے، ایک جو ہے وہ آنریبل، ایک رسپیکٹفل ریاستیں اس طرح کے تماشے نہیں کیا کرتی۔ جو تماشے انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس، اب وہ پتہ نہیں یونیورسٹی کیمپس ہے یا وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی رینوویشن پہ، اس کا فرنیچر کو اپلفٹ کرنے پہ، اس کی ڈیکوریشن پہ پچھلے 30-35 سالوں سے جب سے وہ بنا ہے اتنا خرچ اس کے اوپر نہیں ہوا جتنا خرچ انہوں نے صرف ایک دن کے لیے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر کس طرح سے جو ہے یہ بچگانہ جو ہے وہ حرکتیں کرتے رہے ہیں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا جب طیارہ آ کے رکا اور اس وقت پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ان پہ کیا کیفیت طاری تھی۔ وہ کیا خوش تھے نا، برادر اسلامی ملک کے ولی عہد پاکستان ایک پرائم منسٹر کے خوش ہونے کا اور ایک پریپ کے بچے کے خوش ہونے کا جو ہے وہ آپس میں کوئی بیلنس، کوئی فرق تو ہونا۔ سعودیہ جو ہے وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ ہمارا روحانی مذہبی جو ہے وہ بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ ہمیں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا بے حد احترام ہے، سعودی عرب کا بے حد احترام ہے، ان کے ساتھ ہمارے ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں، روحانی تعلقات، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک آپ آؤٹ آف پروپورشن، اب دیکھنا کہ ایک دن کے لیے خوش ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر یہاں پہ ایم او یو ہوئے ہیں 10 یا 12 بلین ڈالر کے، اور کل کو جا کے وہاں پہ ہو جاتے ہیں وہ 22-24 بلین ڈالر کے وہاں انڈیا میں، تو پھر ہم ان چیزوں کو پھر وہ کس طرح سے ہم ہمیں اپنا بھی خوش ہونا چاہیے نا، اپنا تو خوش ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک تو آئل ریفائنری کا تعلق ہے، جو کہ 2015 میں نیگوشیشن ہوئی، وہاں پہ اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہوئی، پھر اس کے بعد اکتوبر 2017 میں اس کا اصولی فیصلہ ہو گیا، اب 2019 میں اس کا معاہدہ ہو رہا ہے، 2029 تک جا کے یہ جو ہے وہ مکمل ہوگا، اور جب مکمل ہوگا تو پھر ہمیں 1 ارب ڈالر کا جو ہے وہ فائدہ ہوا کرے گا، یہ بات ہے۔ اور سن لیں اور اس جو وہاں پہ جو آئل ریفائن ہوگا اس کا تقریباً 80% جو ہے وہ اس کا خریدار چائنا ہوگا، ہمیں اس میں سے 10 یا 15% ملے گی۔ سن لیں نا، اور اس کے اوپر کوئی ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس فری ہوگا، وہاں پہ جو جاب اپرچونٹیز ہیں ان کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ دیکھیں بات، لیکن چلے پھر بھی ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے وہ سرمایہ کاری ہوگی، لیکن جو سرمایہ کاری جس طرح سے ہے اسے اسی طرح سے رہنے دینا، اس کو آؤٹ آف پروپورشن جو ہے وہ چھالنے کا تو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ آگے آ جائیں، حکومت ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ نہیں دیکھیں بات، آپ کی حکومت ہوتی تو آپ کس طرح استقبال کرتے، کہاں ٹھہراتے؟ دیکھیں بات یہ ہے، ان کا اسی طرح سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ 10-12 بلین ڈالر کے ایم او یوز کے اوپر آپ اس وقت 50 بلین ڈالر کا جو سی پیک ہے، جو فیوچرسٹک ہے،
جو گیم چینجر ہے، جو فیوچر آف پاکستان ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہیں آپ اپنی مختلف پالیسیوں کی وجہ سے، مختلف بیانات کی وجہ سے، مختلف حرکات و سکنات کی وجہ سے نہیں چل پڑا نا، نہیں دیکھیں نہیں چل پڑا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ پلیس کر دیا ہے کہ دیکھیں افغانستان کے ساتھ پہلے افغان بارڈر پہ جو صورتحال ہے، انڈیا سے جو صورتحال ہے، دیکھیں ہم نے اس ریجن میں رہنا ہے، ہم اپنے ہمسائے جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ آج جو ایک پریس کانفرنس وزراء خارجہ نے کی ہے، اچھا کیا ہے، میڈیا نے اس کو جو ہے وہ دوبارہ دہرایا، لیکن وہ لائیو چلی ہے تو دیکھیں یہ ہمارے لیے کافی مشکلات پیدا کرنے والی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں یہ حکومت جو ہے یہ نااہل، ناسمجھ اور ویژن اور حکمت سے خالی لوگوں کا ایک جتھا جو ہے اس نے ٹیک اوور کر لیا اس ملک کو۔ اور اب یہ سن لیں یہ اس ملک کو جو ہے وہ ان چیزوں کو غلط طریقے سے ہینڈل کر کے ایسے ٹکراؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور کوئی مایوسی نہیں ہے، کوئی مایوسی۔ اب اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت پاکستان کا بحران ہے، اس وقت جو ہم معاشی ایمرجنسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس وقت جو لوگوں کا جو ہے وہ لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے۔ آج جس بندے کی 15,000 روپے تنخواہ ہے، 17,000 روپے اس کا جو ہے وہ گیس کا بل آ گیا۔ اس وزٹ کے نتیجے میں ہونے والے جو ایم او یوز ہیں ان سے فوری طور پہ جو موجودہ معاشی بحران ہے پاکستان کا، اس میں ایک پیسے کا بھی اگر فرق پڑتا ہے یا پڑ سکتا ہے تو مجھے کوئی کیلکولیٹ کر کے بتا دیں۔ اس طرح کیلکولیشن میں تو شاید اس وقت پی ٹی آئی بھی کہتی ہوگی کہ جو سی پیک آئے گا اس کا امیجیٹ ڈیویڈنڈ نہیں ملے گا، آنے والے سالوں میں ملے گا۔ آپ نے تو کہا 10 سال 15 سال کے بعد ان ایم او یوز کا ملے گا۔ وہ تو آن گراؤنڈ آ گیا نا۔ چلے سر کیا پتا یہاں سے بھی کچھ آن گراؤنڈ آ جائے۔ وہ ایم او یو نہیں تھا سر یہاں پر بھی کیا پتا سی پیک میرے بھائی 1 سال ان کے کنٹینر کی وجہ سے لیٹ ہوا تھا اور وہ معاہدہ تھا، وہ ایگریمنٹ تھا، وہ ایم او یو نہیں تھا۔ ولید صاحب کو میں انکلوڈ کر لوں۔ ولید صاحب، رانا صاحب اب دیکھیں ویسے بڑے کھلے دل کے ہیں لیکن اپوزیشن میں آ کے یہ کنجوس ہو گیا تعریف کے معاملے میں۔ نہیں، یہ اس میں کوئی کنجوسی والی بات نہیں ہے۔ میں نے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کی پوری تعریف کی ہے، میں ان کے لیے بھئی خواہ ہوں، میری امید ہے، میری دعا ہے کہ ان تعلقات میں جو ہے وہ اضافہ ہو اور یہ ایم او یو جو ہے یہ بھی آگے جا کے جو ہے وہ ایگریمنٹ بنے، لیکن فوری طور پہ اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ ولید صاحب فوری طور پہ کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بڑا آؤٹ آف پروپورشن تھا، وزیراعظم کا رویہ بڑا بچگانا تھا، جو آپ نے جس طرح سے انہیں ٹریٹ کیا، رائل ٹریٹمنٹ دیا، پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھا، وہ شاید رانا صاحب کو پسند نہیں۔ یہ بدینوں کی ریاست ہے اور بگیوں میں وہاں پہ رائل ٹریٹمنٹ دیا رانا صاحب، آپ نے بھی یہی کرنا تھا سر کر دیا سر آپ نے۔ یہ تو پرانا پاکستان تھا نا، اب یہ نئے پاکستان میں یہی تماشا ہو رہا ہے۔ ولید صاحب ریسپونڈ ٹو اٹ۔ نئے پاکستان میں بھی رانا صاحب نے سب کچھ کہہ گیا، میں کیا بولوں؟ وہ تو سٹیٹس کو جو ہے وہ تو ختم ہو گیا نا۔ ولید صاحب انجوائے کر رہے ہیں۔ ولید صاحب اچھا، منیب صاحب سب سے پہلے تو آپ نے جو انٹرو دیا بڑی ڈیپتھ پہ مبنی تھا، بڑا متوازن تھا، میں آپ کو داد دیتا ہوں۔ بس اگر اسی انٹرو پہ آپ کا انحصار ہے تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ اب دیکھیے یہ 2 کانفلکٹنگ ویوز آگئے آج کے پروگرام میں۔ ریفری ہمارے منیب اگر ایک غلط پھر انٹرو سے آگئی ہے نا تو بس پھر ہے۔ اچھا چلے مجھے ولید صاحب کا بات مکمل۔ اب دیکھیں جی، اب رانا صاحب جس کو تماشا کہتے ہیں، اب یہ تماشا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ 3,000 لوگ وہاں پہ ہمارے لیبر جو ہے وہ قید ہے اور اس میں سے 2,107 کی رہائی کا فیصلہ ان کے جو ولی عہد ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر نے ان سے خاص، انہوں نے کہا میرے دل کے قریب ہیں، اور یہ مجھے بھی اس بات کا اندازہ ہے کیونکہ جب سے دل کے قریب انہوں نے کسی اور کے لیے کہا ہے۔ نہیں وہ انہوں نے یہی کہا، اور انہوں نے کہا جی ان کو پلیز ان کے لیے ان کو سوچیں جیسے آپ کے اپنے بندے، اور انہوں نے اگلے دن تک وہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ورکرز میرے دل کے قریب، وہ دل کے قریب انہوں نے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کے لیے کیا۔ رانا صاحب وہ پرنس محمد بن سلمان صاحب کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ منیب صاحب آپ کتنا اس بات کو سپورٹ کر لیں گے؟ دیکھیں ہر سال سن لیں نا، ہر سال سعودی عرب میں 3 سے 5 ہزار لوگ جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ کوئی عمرہ کرنے گیا وہاں پہ جو ہے وہ مسپلیس ہو گیا، کوئی حج کرنے گیا، کوئی اس طرح سے۔ آج تک یہ بات جو ہے یہ ان لوگوں کی رہائی جو ہے یہ وزیر اوقاف اور جو سفیر ہوتا ہے سعودیہ کا، یہ اس لیول تک نئے پاکستان میں اب یہ بھی نئے پاکستان میں اب یہ بھی جو ہے وہ ہر سال ریلیز ہوتے ہیں، ہر سال ریلیز ہوتے ہیں۔ اب بالکل
وہ سفیر کو ریکویسٹ کرنے سے ہو جاتے ہیں. آپ کی حکومت جو ہے یہ سر آپ کی حکومت میں کتنے ہوئے تھے نئے پاکستان میں وزیر اعظم کے لیول عمران صاحب تہاڈی حکومت وچ کنے ریلیز ایک آدمی انڈونیشیا میں بند تھا وہ نہیں ریلیز ہو سکا. ہر سال 1,500-2,000 آدمی جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ کمال ہو گیا پکڑا جاتا ہے بعد. سر پھر آپ کی حکومت کی نالائکی رہی ہے نا, آپ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کی کاوشوں سے ہوا ہے. نہیں تو یہ ہر سال ہوتے ہیں, ہر سال چھوٹ جاتے ہیں. ولید صاحب اچھا جی, اس کے بعد ایک سعودی عربیہ کے سب سے طاقتور فرد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ تصور کر لیں کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں گا. چھوٹی بات ہے. اور پھر وہ یہ آبزرو کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں ہمیں انتظار تھا اس طرح کی قابل اعتبار حکومت کا, اس طرح کی ایماندار حکومت کا کہ ہم پاکستان سے اپنے لین دین کو بڑھاتے, ہم سرمایہ کاری یہاں پہ کریں. یہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا تھا, مطلب یہ بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں پاکستان کو ایشیا کا مستقبل سمجھتا ہوں, یہاں پہ یہ ایک بہت بڑی معیشت بننے کا پوٹینشیل رکھتی ہے. جس طرح چائنا نے سی پیک کے حوالے سے دیکھا ہے وہی انہوں نے اس کے فیوچر میں انویسٹ کیا پاکستان کے. آج سعودی گورنمنٹ نے اور سعودی ولی عہد نے یہ بات کی ہے کہ جی ہم پاکستان کے فیوچر میں انویسٹ کرنے میں بلیو کرتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ ایشیا کے ایک جو ہے بڑی قوت جو ہے معاشی قوت جو ہے وہ بن سکے. اور یہ جو 7 یادداشتوں پہ دستخط ہوئے ہیں اس سے جو سرمایہ کاری کا جو ہے اندازہ وہ تقریباً $20 بلین کا ہے, وہ 10-12 بلین. وہ کہتے ہیں امیڈیٹ ڈیویڈنڈ کوئی نہیں ہے, وہ $20 بلین کا ہے. نہیں امیڈیٹ ڈیویڈنڈ تو بلکہ اصل میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ چل پڑتے ہیں پروجیکٹس تو پھر وہ سرمایہ کار جو ہے وہ اپنے پروفٹس کو باہر بھی لے جاتے ہیں, لیکن جتنی دیر وہ لگ رہے ہوتے ہیں اتنی دیر تو مسلسل باہر سے اندر فارن ایکسچینج آ رہا ہوتا ہے. وہ انویسٹ اس کے لینڈ کو پرچیز کرتے ہیں, وہ لیبر کو پے کرتے ہیں کنسٹرکشن, بہت کچھ مطلب آپ کے بہت سے انفلوز ہوتے ہیں اس میں, بہت سے انفلوز ہوتے ہیں. اس کے پروفٹس جو ہوتے ہیں جو ویسے ہی اس کا کافی حصہ باہر جانا ہوتا ہے وہ آپریشنز کے بعد شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سلیم صاحب کے پاس جاؤں گا. یقینی طور پر ایسا کچھ نہیں, رانا صاحب جو سینس آف ہیومر ہے وہ بھی کمال ہے. لیکن سلیم صاحب ذرا آپ کے سامنے کنفلکٹنگ ویوز آ گئے ہیں. سر مجھے ذرا بچائیے گا, آپ ان دونوں کا انالیسس کر کے بتائیں. رانا صاحب نے بھی کافی انٹرو کا بھی انالیسس کریں. نہیں اس کا نہیں کرنا. میں داد دیتا ہوں اس انٹرو کی جو بڑی ڈیپتھ والی اور بڑی رانا صاحب میرے انٹرو نو بخش دیو. ہونا چاہیے جہاں ہم تھوڑا بحتر پرفارم کر سکتے تھے آپ نے اس پہ تنقید بھی کی. رانا صاحب کی بات آ گئی جی, ولید صاحب کی آ گئی. سلیم صاحب یہ وزیر اعظم کا رویہ, پاکستان کی حکومت کا رویہ اور جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں ان کے اوپر ذرا ایک بتائیے گا, کچھ ڈسپرپورشنیٹ آپ کو لگا رویہ؟ سب سے پہلے اگر میں پوچھ سکوں پاکستان کی ریاست کا, وزیر اعظم کا. دیکھیے اس وقت پاکستان دنیا کا ایک یونیک ملک بن گیا ہے کہ جہاں بدقسمتی سے نہ سیاست اس طریقے سے ہو رہی ہے جس طرح سیاست کی جاتی ہے, نہ صحافت اس طریقے سے ہو رہی ہے جس طرح صحافت کی جاتی ہے, اور نہ سفارتکاری اس طریقے سے ہو رہی ہے جس طرح سفارتکاری کی جاتی ہے. بلکہ ہمارے ہاں ایک نادیدہ پن ہمیں نظر آتا ہے. اور پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں خارجہ پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ بھی حکومت بھی سیاست کرتی ہے اور اپوزیشن بھی کرتی ہے. اور اس سے پہلے جو ڈیبیٹ ہو رہا تھا, یا جس طرح حکومت نے اس معاملے میں اپوزیشن کو اگنور کیا, ان کے ویلکم کرنے کے باوجود ان کو نہیں بلایا, تو وہ اس چیز کا ثبوت ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے کہ ان دونوں ممالک کا ایک دوسرے کا تعلق پہلے دن سے ضرورت ہے. یہ دیکھیں بھٹو صاحب کے دور میں بھی سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ یہی تعلق تھے. وہ ضیاء الحق جس نے اس بھٹو کے پھانسی چڑھا دیا, اس کے بعد بھی یہ تعلقات اسی طرح رہے. یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہے, جس پرویز مشرف نے ان کو باہر نکالا تو ان کے ساتھ بھی رہے. عمران خان صاحب پاکستان کے واحد پولیٹیشین ہیں جو اس سے پہلے کل کے سعودی عرب کے ساتھ اور عرب ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کا کرٹک رہے. وہ طنز کرتے رہے, وہ ان کے شکار پہ بھی معترض رہے. یمن کے معاملے پہ وہ پارلیمنٹ میں معاملہ کو لے گئے, اور اس وقت بھی ان کی تقریریں, شیریں مزاری کی تقریریں, باقی سب کی وہ ہمارے میڈیا کی لائبریری کا حصہ ہے. لیکن سعودی عرب نے اس عمران خان کو بھی جب پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا تو سعودی عرب نے ان کو بھی اسی طرح گلے لگا لیا جس طرح نواز شریف کو اور جس طرح پرویز مشرف کو گلے لگا دیا تھا. تو یہ ایک تو اس طرح کے ممالک کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کسی فرد کی مرہونی منت نہیں ہوتے. اس معاملہ کیا ہے؟ سعودی عرب کی اپنی مجبوریاں ہیں. سعودی عرب میں پرنس محمد جو ہے اپنی اصلاحات لا رہا ہے,
بعض मामलात पे वो भी एक नई अंगड़ाई ले रहा है, अपने लिए बाहर अपने दोस्तों को देख रहा है, इसीलिए उसने पुतिन के साथ भी एक ज़ाती ताल्लुकात बना दिए हैं। वो इसके बाद चीन भी जा रहा है उसकी वहाँ। हमारी क्या ज़रूरत है कि हमारी मजबूरी है इस वक्त इक़्तिसादी लिहाज से भी। सऊदी अरब ने नवाज शरीफ के दौर में भी हमें सपोर्ट किया है, सबसे ज़्यादा उनके दौर में सपोर्ट किया है, आज भी उसने हमें सपोर्ट किया कर्ज़े की शक्ल में। तो यकीनन वो दोनों की बाहमी ज़रूरत है। हमारे लिए बहरहाल ये दौरा इस लिहाज से पॉजिटिव था कि नंबर 1 इस वक्त इंडिया ये कोशिश कर रहे कि हमें आइसोलेट करे। वो ज़ाहिरी बात है कि सऊदी अरब दुनिया का लीडर है, उनके क्राउन प्रिंस का यहाँ पे आना और इस तरीके से पाकिस्तान में उनका आओ भगत होना, ये ज़ाहिरी बात है कि दुनिया में हमारी पोजीशन को बेहतर बना रहा है। जो सरमायाकारी है वो एक अलग बदकिस्मती है कि इस वक्त हम ऐसी कौम बन गए हैं कि जो कर्ज़ को आमदन समझते हैं और सरमायाकारी को हम अपने ऊपर एहसान समझते हैं, हालांकि सरमायाकारी दोनों मुल्कों के मफाद में होती है। तो सरमायाकारी से भी एक साइकोलॉजिकल बेहतर मैसेज जा रहा है। बाकी जिस तरह कि चीन की सरमायाकारी से आज सऊदी अरब जैसी क़ुव्वतों को शह मिली है और हौसला मिला है कि वो भी आके सरमायाकारी करे, तो अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क आके सरमायाकारी करता है तो वो भी खुश आइंदे। पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर अगर हम सच बोलें तो देखिए, जो यमन के मामले पे नवाज शरीफ साहब की अपनी सोच थी या इमरान खान साहब और इन लोगों का प्रेशर था, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के हस्ब तवक्को उनका साथ नहीं दिया, इसलिए सऊदी अरब भी नाराज़ हो गया था और यूएई भी नाराज़ हो गया था, एक सदमोहरी आई थी। तो ये जनरल कमर बाजवा ने जब आर्मी चीफ वो बने, पहले यूएई नवाज शरीफ साहब के कहने पे वो गए, तो उन्होंने ये सारा सिलसिला शुरू किया है। इस ताल्लुक़ की स्ट्रेटिजिक बुनियादें भी हैं। हम सऊदी अरब की बहुत सारी दिफाई ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और उसके जवाब में वो हमारी इकनॉमिक ज़रूरतें पूरी कर रहा है। तो इसको किसी एक बंदे का वो बनाना और फिर उस पर ये इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स करना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। अब उसकी नज़ाकतों को हमें पेश नज़र रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस ताल्लुक़ से ईरान नाराज़ हो या उसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर इंटरनल कोई चीज़ें हों, बल्कि जो चीज़ें हैं उसको खुशउस्लूबी के साथ आगे बढ़ाई जाए और हम ये इंश्योर करें कि जिस तरह हमारा और अमेरिका का ताल्लुक़ माजी में कभी चीन या ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुआ, इसी तरह हमें ईरान को भी ये मुतमईन करना चाहिए कि हमारी जो है, जो हालांकि कोई नई चीज़ उसमें कोई नहीं है, स्ट्रेटेजिक ताउन भी हमारा पुराना है, इक़्तिसादी ताउन भी पुराना है, इमोशनल ताल्लुक़ भी पुराना है, माजी में उनके बादशाह भी इधर आते रहे। लेकिन अगर कोई ईरान को वरगला रहा है तो हमें ईरान को ये इंश्योर कराना चाहिए कि हम अगर अमेरिका जैसी क़ुव्वत को अपनी सरजमीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देते तो आप इस मामले में भी मुतमईन रहें। ठीक है राजा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं वापस आऊँगा। एक बहुत अहम क्लिप है। अब इस दौरे की अपनी अहमियत थी, लेकिन जब हुकूमत आई तहरीक इंसाफ की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने अपना पहला विज़िट किया सऊदी अरेबिया का, उसके बाद मुतअद्दिद मकामात पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब क्या फरमाते रहे, इस बात की अहमियत है। राना साहब ने जो बातें पॉइंट आउट की हैं उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन सवाल ज़रूर उठाए जा रहे हैं। कुछ कॉन्डक्ट के हवाले से बात हो रही है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, जिसके हवाले से कुछ सवालात भी हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, प्रोग्राम में से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब चंद माह कबल क्या फरमा रहे थे? सऊदी अरब और यूएई से मुतल्लिक उस तरफ से अगर कोई एड आती है या कोई मदद आती है, माली इमदाद आती है, तो उसके साथ उसके हवाले से उनके ख्यालात क्या थे, सुन लेते हैं। वलीद साहब, दुनिया मतलब की है, ये इट्स अ क्रूड रियलिटी, तो अब क्या समझा जाए? क्योंकि ये सवाल ज़ाहिर बात है मौजूद है, रहेगा। बरादर इस्लामी मुल्क है, इतनी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी, इंटरेस्ट ज़ाहिरी बात है उनका होगा। एक बात जो कि उन्होंने कही और जिसका मैंने इब्तिदा के अंदर जिक्र भी किया, तो उन्होंने कहा 2018 में 5% ग्रोथ रही है आपकी इकॉनमी की। तो आपकी हुकूमत तो मार्ज़ वजूद में आती है अगस्त के अंदर, 6-7 माह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहती है। पूरा नैरेटिव ये था कि इस मुल्क का कबाड़ा कर गई मुस्लिम लीग नून, लेकिन जो इकॉनमी की कंडीशन थी उसको जहन में रखते हुए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किस बुनियाद पर? क्योंकि यहाँ तो वज़ीर इत्तलात फरमा रहे थे 2-3 माह कबल के फ्री लंच कोई नहीं होता। नहीं, देखें अभी ये इस हवाले से फिर राना साहब ठीक कह रहे थे कि बड़ी सतही सी बात आप कर रहे हैं, ये जो 5% वाली है, क्योंकि एक वेरिएबल
ہم تو میں بھی اور اپنا ولید صافی اقبال صاحب صاحب بھی، ہم تو بڑے محتاط اور بڑا جو ہے نا وہ پھونک پھونک کے جو ہے نا وہ لفظ نکال رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میرے دوبارہ سینس آف ہمارا ہیومر ہے کو بھی داد دیں سر آپ یار۔ کمال ہے، میرے sense کمال۔ of humor کو سر میں تو ہنس رہا ہوں نا، میں ہنس رہا ہوں۔ sense of humor کو بھی داد دیں۔ عمران خان صاحب ٹھیک ہے، ہمارا ان سے سیاسی اختلاف ہے، لیکن آپ دیکھ لیں آپ اپنے انٹرو پہ بڑا اترا رہے تھے وہ میں ایسے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ویریبل کو لے لینا کہ جی گروتھ 5% تھی اور باقی ساری چیزوں کو نظر انداز کر دینا پوری جو ہے تصویر نہیں آپ کو مہیا کرتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ تجارتی خسارے کا دیکھیں حساب کتاب تو 2013 میں کیا تھا اور 2018 میں کیا ہے، یہ مجھے 10ویں دفعہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور جو اندرونی خسارہ تھا بجٹ ڈیفیسٹ، وہ تو ان ساری چیزوں کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی معاشی صورتحال کو اور جو ہے اس کا کرتا ہے تعین اور اس سے پتہ لگتا ہے۔ لیکن آؤٹ لک جو ہوتی ہے انویسٹر کی، کہتے ہیں in every crisis there is an opportunity، اور میں آپ کے سوال کا جواب وہ ضرور دیتا ہوں۔ دیکھیں جب سی پیک آیا تھا اور سی پیک کے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی مطلب دو کوئی ایسے مثال کے طور پہ پروجیکٹس، اب ان کے انفرادی نام مجھے ذہن سے نکل گئے ہیں، لیکن پاور جنریشن کے پروجیکٹس تھے، چائنیز کمپنیز نے ان پہ کیا ہوا تھا ارادہ انویسٹ کرنے کا، نیپرا نے ان کو ایسا ٹیرف نہیں دیا جس سے وہ مطمئن ہو سکے، انہوں نے وہ پروجیکٹ چھوڑ دیے۔ اس کا کیا مطلب نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ بھئی جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ کمرشل بنیادوں پہ ہوگی۔ لوگ یہ چندہ دینے تو نہیں آئے ہوئے جب انویسٹ کرنے آتے ہیں، لوگ جب اپنا ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کا موٹیو ہوتا ہے پروفٹ، اور وہ پروفٹ جب اگر کمرشل پروفٹ ان کا جو ہے اس کا سینس ان کو نظر آئے تو وہ اسی صورت میں کرتے ہیں۔ بہت سی کمپنیز ہیں اب جنہوں نے پچھلے 4-5-6 ماہ میں جن کا آیا ہے، پرائم منسٹر سے ملے ہیں، پیپسی کولا ہے، کوکا کولا ہے جو اپنی کیپیسٹی کو ڈبل کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، کوئی وہ رینو ہے فرینچ کمپنی گاڑی بنانے والی، فوکس ویگن نے بہت کہا سی انڈرسٹینڈنگز ایسے ہیں جو پچھلی حکومت میں ہو چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کو نظر آتا ہے کہ اکانومی اور اکنامک کنڈیشنز اور ایک ملک کے جو بیسک بنیادی ڈیموگرافکس ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں، اور وہ نظر آتا ہے ان کو کہ جی ہمیں اپنا ایک وہ جو ایک منافع ہے، ایک جو اس قسم کے ملکوں میں رسک پروفائل سے مطابقت رکھتا ہوا منافع ہو، وہ اگر ملے گا تو وہ انویسٹ کریں گے۔ منافع تو اپنی جگہ ولید صاحب، کوئی اور سٹرنگز اٹیچ نہیں ہے، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ابھی میں آپ کو اس بات کے اوپر بھی مثال دینا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ امریکہ کی بات ابھی رانا صاحب نے کی، امریکہ جیسے ملک کے ساتھ ہمارا جس طرح کا سائن ویو کی طرح کا تعلق رہا ہے بہت سی دہائیوں کے اوپر، اس کے ابھی نمائندے آئے اور وہ پرائم منسٹر سے ملے، وہ کیا ان کا نام ہے لنڈزے گریہم، تو انہوں نے کیا کہا کہ جی اتفاق مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 1.5 ماہ قبل میں نے 2-3 پروگرامز پہ یہ بات کی تو ریٹائرڈ سفارتکار سفیر فارن سیکرٹریز نے کہا کہ یہ تو معصومانہ سی بات ہے جو میں نے الفاظ استعمال کیے، اس طرح ہوتا نہیں ہے، لیکن ایگزیکٹ وہی الفاظ جو تھے لنڈزے گریہم نے استعمال کیے، کیا تھے وہ الفاظ کہ بھائی یہ امریکہ اور پاکستان جو ہے، امریکہ پاکستان سے ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ نہیں کر سکتا، نہیں کرنی چاہیے کہ جی ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں تو تم ہمارے لیے یہ کرو۔ یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کے بجائے، یہ امریکی کہہ رہا ہے، اس کو اسٹریٹجی یا اسٹریٹجک حکمت عملی کا جو ہم آہنگی ہوتی ہے اس کی اسٹریٹجک ہارمنی پہ، تو جہاں اسٹریٹجی میچ کرتی ہے، آپ سمجھتے ہیں مزید جہاں اسٹریٹجک ٹائز رہے ہیں یہاں جو صافی صاحب نے کہا اگر اسٹریٹجک ٹائز ہیں، یہ اسٹریٹجک ٹائز ہی کی پھر مزید کنٹینیویشن ہے، nothing more and nothing less۔ ٹھیک، رانا صاحب ڈو یو ایگری ٹو دیٹ؟ یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ اسٹریٹجک ٹائز انہانس ہو رہے ہیں سعودی عربیہ سے بھی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب کراؤن پرنس نے جب یہ بات کہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے اور 2018 میں اس کی جو گروتھ ہے وہ 5% تھی، ہمارا یہ موقف تھا کہ اوور 5%، 5.8 تھی، اب یہ 6 ماہ میں بتا دیں کہ یہ کہاں پہ اس کو جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، 3.9 پہ ہے یا 3.2 پہ یا 4 پہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو جس بحرانی کیفیت میں ہماری اکانومی ہے، اب سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اسے اس سے جو ہے وہ نکالا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سی پیک ہے اس کو کسی طور پہ بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سلو پیس پہ جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ اب میں اس سے زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا، حالانکہ میرے پاس انفارمیشن ہے
کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ہینڈل کیا گیا اور کس طرح سے معاملات کو جو ہے وہ ابہام میں جو ہے وہ ڈالا گیا. اس کے بعد آگے بات یہ ہے کہ ود ان دس ریجن اب صافی صاحب نے بھی بڑی محتاط بات کی ہے ایران کے حوالے سے، لیکن بہرحال ہمیں ایران کو یہ یقین دلانا پڑے گا، اور یہ یقین دلانا جو ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا، اور یہ یقین دلانا جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. ہم اس طرح سے جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کہ چاروں طرف ہی جو ہے وہ ہمیں ایک طرح کی جو ہے وہ سردمیری کا یا ہاسٹائل ایٹماسفیئر کا سامنا ہو، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. تو اس ڈپلومیٹک جو صورتحال ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے اور ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں، دیکھیں یہ پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ جو ایم او یو ہے یہ آئیں بائیں شائیں ہیں. آج وزیر خارجہ کہہ رہے تھے، کہتے نہیں یہ ہوتے تو آئیں بائیں شائیں ہیں، لیکن یہ آئیں بائیں شائیں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ڈال دی ہیں. وہ کیا ڈالی ہیں وہ پتہ نہیں کہ وہ ان کو جو ہے وہ ان کو پتہ ہے، باقی ساری دنیا کو جو ہے نہیں پتہ. دیکھیں ہم بات یہ ہے کہ ہم جو ہے دیکھیں ہم جو ہے وہ بالکل اس وقت امریکہ کو جو ہے وہ بیل آؤٹ کرنے جا رہے ہیں ہم افغانستان میں، اور یہ اچھی بات ہے کہ امریکہ کو وہاں سے بیل آؤٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس کے متبادل میں چلو ٹرانزیکشنل جس طرح سے ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں نہیں نہ صحیح، لیکن بہرحال ہماری بھی جو ہے وہ ضرورتیں ہیں. اور اسی طرح سے سعودیہ جو ہے وہ حصہ بمطابق جسہ والی بات ہے کہ وہ اگر پاکستان میں وہ تو سرمایہ کاری کر رہے ہیں، وہ کو کسی کو پریشان نہیں کر رہے. وہ انہوں نے کوئی تقریباً 150 ارب کے قریب جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنی ہے، اس میں ہمارے حصے 10-12 آیا، وہ 10-12 ہمارے کریں گے. اب چلے 20-21 آیا، اب انڈیا جو ہے وہ اس کے حصے میں جو ہے وہ ہم سے کو ڈبل آئے گا تو ڈبل وہاں کریں گے، اسی طرح سے ملیشیا میں کریں گے، اسی طرح سے وہ چائنا میں کریں گے. وہ سرمایہ کاری ہے، اس کے اوپر ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ اچھل کود اور جو ہے وہ کلا بازیاں ہمیں نہیں مارنی چاہیے. ہمیں بالکل ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو دیکھیں. اس سے زیادہ ہم آخر پاکستان جو ہے وہ ہم سب کا ہے، حکومت کا جتنا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے، تو اس لیے ہم یہ ایسی بات کوئی نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ میں نے جس پریس کانفرنس کا حوالہ دیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے یا صافی صاحب نے وہ جو سنی ہے یا نہیں سنی، لیکن بہرحال ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. بالکل سنیے رانا صاحب، اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہے، اس کی حساسیت کا بھی اندازہ ہے. سلیم صاحب یہ فرمائیے گا، یہ رانا صاحب نے دوبارہ حوالہ دیا اس پریس کانفرنس کا، اس کی اہمیت. سعودی وزیر خارجہ یہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے یہاں پر بیٹھ کر جو باتیں جس حوالے سے ایران کے حوالے سے کی، پاکستان کے وزیر خارجہ موجود تھے. جو کچھ بھی ہوا ہے پچھلے 1-2 دن کے اندر، آپ کو لگتا ہے، اور خاص طور پر جو شہزادہ محمد بن سلمان جب تشریف لے جا رہے تھے تو جو ان کے پارٹنگ نوٹس تھے پاکستان کی پروگریس کے حوالے سے، انہوں نے ہمسایوں کا ذکر کیا، سوائے ایران کے انہوں نے باقی تمام ہمسایوں کا ذکر کیا کہ ان سے کوارڈینیشن سے بہتری ہو سکتی ہے، تعلقات بہتری ہو تو ٹریڈ بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان کیا اس وقت بھی کشمیر کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کوئی اس میں کہا جاتا ہے پرائم منسٹر نے انہیں حالات کے بارے میں بتایا، لیکن اس حوالے سے قید کو بات وہ ہندوستان کے اندر جا کر کریں. لیکن سلیم صاحب کیا ایک سینسٹیو سچویشن ہے پاکستان کی اس وقت؟ دیکھیے، ایک تو جو سعودی وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس میں جو ریمارکس دیے ایران کے بارے میں وہ نامناسب تھے. ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات میں آپ کسی ملک کی پالیسی نہیں بدل سکتے. اگر ایران میں انڈین وزیر خارجہ پریس کانفرنس کر رہا ہو تو وہ ایران کی خاطر پاکستان سے متعلق اپنا لہجہ نہیں بدلے گا. اور اس وقت جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری حکومت کے لیے امتحان ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے انشور کرتا ہے کہ یہ قربت ہمارا ایران یا کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات کی خرابی کا موجب نہ بنے. دیکھیں بنیادی غلطی کہاں سے ہو رہی ہے. پاکستان میں یہ جو حکومتیں غلطی کر لیتی ہیں، جس طرح اس معاملے میں حکومت نے وہ تعلق جو کہ پاکستانی قوم اور ریاست کے ساتھ ہے، اس کو حکومت نے اپنے ساتھ تعلق یا اپنی پارٹی کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کی. حالانکہ کیا ہی بہتر نہ ہوتا کہ زرداری صاحب کو بھی بلایا جاتا، شہباز شریف کو بھی بلایا جاتا، وحدت المسلمین کے رہنماؤں کو بھی بلایا جاتا، مولانا فضل الرحمان کو بھی بلایا جاتا. اس سے تو حکومت کا وقار بھی بڑھتا اور خود سعودی عرب وغیرہ کو بھی اب وہ پیغام جاتا. تو ایک طرف تو ہماری حکومتیں
اس تعلق کو اپنی ذات تک محدود کرنے کی کوشش کر لیتی ہے، اور دوسرا ہم نے سعودی عرب اور ایران کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر مختلف گروپوں کے ساتھ ذاتی تعلق رکھ کے، انفرادی تعلق رکھ کے مثلا اس وقت یہ دونوں چیزیں کنڈیمنیبل تھی جو پاکستان میں ہو رہی تھی. ایک، جو کچھ مذہبی جماعتوں نے الگ سے اپنے بینرز لگا دیے، تو ہمیں ایک تو سعودی عرب اور ایران کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر کسی بھی مذہبی گروہ کے ساتھ ریاست کو بائی پاس کر کے تعلق نہیں رکھے گا. جس طرح ایران نے کبھی اس معاملے میں انڈیا کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی کی، اس کو چابہار میں بھی لے آیا، اس کو افغانستان میں بھی اس کا اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے، تو ایران کو نہ ہم مجبور کر سکتے ہیں اور نہ ایران نے کبھی انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کا خیال رکھا ہے. تو ظاہری بات ہے ہر ملک کے پاس یہ اختیار ہے. تو اسی طرح پاکستان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ جس لیول پہ کرے اپنا کوآپریشن کرے. اور دوسرا، ہمارے لیے دونوں کا کوئی موازنہ بھی نہیں ہے کہ سعودی عرب نے جتنا ہمارے ساتھ کیا ہے ماضی میں اتنا ظاہری بات ہے، لیکن پاکستان کی سوسائٹی کی اس حوالے سے اپنی حساسیتیں ہیں. ایران اس کے باوجود بھی ہمارا پڑوسی ہے، دیکھیں، اور ایران کو بھی ہمیں اعتماد میں لے کے ساتھ ایران کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ وہ بھی ذرا گزارے سے کام لے. مثلا ابھی اس معاملے پہ یہ جو 2 دن سے ایرانی قیادت کی طرف سے جس طرح پاکستان کو بلیم کیا گیا ایک ایسے مشکل وقت میں، حوصلہ افزائی ہے وہ بھی بالکل یہی میں عرض کر رہا. دیکھیں، جند اللہ کے معاملے پہ پاکستان نے کوآپریٹ کیا ہے ہمیشہ ان کے ساتھ. پاکستان نے جند اللہ کے لوگوں کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا ہے. ایران ماضی میں الزام لگاتا رہا ریگی کے حوالے سے کہ ریگی پاکستان میں ہیں، بعد میں ایران پہ واضح ہو گیا کہ وہ کابل میں تھا اور امریکہ کے تعاون سے ادھر رہ رہا تھا. تو ایرانی قیادت کو بھی جس طرح ہم ان کی حساسیت کا خیال رکھتے ہیں تو ایرانی قیادت کو بھی اس طرح کے، اب یہ کتنا کلبوشن کے واقعے کو پاکستان اسی طرح اس کے خلاف استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نزاکت کی وجہ سے پاکستان نے وہ نہیں کیا. لیکن اب دوسری طرف کہ پلوامہ کے معاملے پہ انڈیا سے ہمارا معاملہ گرم تھا تو ایران بھی اس میں ہم نوا بن گیا. تو ایران سے بھی ہمیں تقاضا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دوست کا رویہ رکھے جس طرح ہم رکھ رہے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں سعودی عرب کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ان احتیاطوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. کمنٹ میں اسی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، جس طرح سے صافی صاحب نے بات کی کہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ، بلکہ انہوں نے سعودیہ اور ایران دونوں کہا کہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ دوسری اسٹیٹ کو بائی پاس کر کے وہاں پہ کسی طبقے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں رکھنا چاہیے. تو کیا اگر ہماری اسٹیٹ ایسا کرے یا حکومت ایسا کرے تو کیا ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ ریزرویشن ظاہر نہیں کرنی چاہیے؟ ہم نے یہ جو کوریڈور کھولا ہے بالکل ہماری اسٹیٹ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، ہماری اسٹیٹ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی ہم نے کھولا ہے بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس میں کیا ہم نے اس اصول کو پیش نظر رکھا ہے؟ اچھا چلیے، وہ تو بالکل ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں سے بھی وہ تو humanitarian ground کے اوپر بھی کیا گیا ہے ریاست کو بائی پاس کر کے ہمارے شہریوں کو پراکسی نہ بنائیں، وہ کوئی بھی ملک ہو. چلے ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک بریک لے لیتے ہیں. یہاں پر ملکی سیاست موجود ہے. شہباز شریف صاحب پہ فروخت جرم عائد ہو گئی ہے اشیانہ اقبال کیس کے اندر. ڈیل اور ڈھیل کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں. ایک بریک بعد مجھ سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی. سلیم صافی صاحب کے ہی پروگرام میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کیا کہا اس فیصلے کے بعد؟ عمران خان صاحب کے اور آپ کے روکنے اور منع کرنے کے باوجود ڈیل ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن ڈھیل تو ان کو مل گئی ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ یہ جو ضمانت ہوئی ہے نا، اس سے ایک تاثر جو ہے وہ نفی گیا ہے. اس سے یہ تاثر ملا ہے کہ ڈیل کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے. ڈیل کی طرف تو ڈیفینیٹلی گیا ہے. اپنا ولید صاحب آپ بھی اور رانا صاحب آپ بھی سینئر وکلا ہے. رانا صاحب سب سے پہلے آپ سے، شہباز شریف صاحب پہ فرد جرم آج عائد ہوگی. اب کہا جا رہا ہے وہ شاید ملک سے باہر جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی پتہ لگ رہا ہے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے. تو آپ کو اطلاع ہے وہ جا رہے ہیں ملک سے باہر؟ کون؟ شہباز شریف صاحب. بالکل نہیں، وہ یہیں پر. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت کے تحت، جس طرح سے باقی ساری دنیا جو ہے وہ بیرون ملک جاتی ہے اور واپس آتی ہے، جس طرح سے حمزہ صاحب گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیکسٹ ویک واپس آ رہے ہیں، تو اس طرح کی اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو جس قسم کی باتیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وفاقی وزیر کی طرف سے یہ بڑی بلیٹنٹ جو ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اور دیکھیں کہاں ڈیل اور ڈیل. اب یہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی ضمانت وہاں پہ نیب نے
اپنے کیس کو فوکس کر کے وہاں پہ کہاں تک نہیں گئی نیب، بلکہ وہ بینچ کو چینج کروانے تک گئی، اور وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ آپ کا اقدام یا اپلیکیشن جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی میرٹس کے اوپر جو ہے وہ ان کی بیل ہوئی ہے، اور آشیانہ اسکیم میں جو ان کے اوپر الزام ہے وہ سب کے سامنے ہے جو انہوں نے ریفرنس پیش کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا وہ ایک نالے کی تعمیر کا ہے، یعنی 10 سال جس آدمی نے جو ہے وہ حکومت کی ہے اور سینکڑوں اربوں روپے کے جو ہے وہ انہوں نے پروجیکٹس کیے ہیں، اور اس کے اوپر الزام کیا ہے کہ انہوں نے ایک کانٹریکٹ کینسل کیا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے، اور ایک نالا بنا ہے 200 ملین کا جس میں سے ان کے مل کا پانی بھی جو ہے وہ گزرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان الزامات کے اوپر، یعنی بے بنیاد الزامات کے اوپر 4 ماہ قید میں رکھ کے اسے 53 دن عقوبت خانے میں رکھ کے 1 روپے کی کرپشن کا الزام اس کے اوپر نہیں لگا سکے، اور اگر کورٹیں انہیں بیل دیتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جناب اس سے منفی تاثر گیا ہے۔ مطلب خیر آج وہ جرم بھی عائد ہو گیا، ڈھیل کا تاثر غائب ہو رہا ہے۔ لیکن ولید صاحب، آپ وفاقی وزیر اطلاعات کے اس بیان سے متفق ہے کہ ڈھیل کا عنصر تو ظاہر ہوا ہے بیل ملنے سے؟ آپ ایک پریکٹسنگ لائر بھی ہیں، آپ کو لگتا ہے ایسا ہوتا ہے؟ ایک دو جملے میں سب سے پہلے ضرور بولنا چاہتا ہوں کہ ایک میں ریکارڈ کو درست کر دوں۔ رانا صاحب نے جو بات کی ہے کہ پراکسیز کو دوسرے ملک کے سپورٹ کرنا یا اسٹیٹ کو بائی پاس کر کے کسی پراکسی پہ جانا جو ہے وہ پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے، اور کرتارپور کوریڈور اس کے مترادف تھا، یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول ہوا تھا، بالکل ایسا ہی نہیں، اور بالکل بھائی ان کے گورنمنٹ کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، ان کے گورنمنٹ کے نمائندے آئے، بالکل نہیں ہوا، ان کے 3 منسٹرز آئے ہیں فیڈرل، ایک پنجاب کا وزیر ہے نا، انڈین گورنمنٹ اور بالکل نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس حملہ جو ادھر پلوامہ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس سے اس کو سیٹ بیک ہوا ہے، اور گورنمنٹ کے لوگ آئے باقاعدہ طور پر موضوع پر آ جاتے ہیں۔ چلے یہ میں کہتا ہوں کوئی کسی قسم کی پراکسی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے اندر۔ اچھا جی، اب وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ جی یہ جو بیل ہوئی ہے اس سے ایک منفی تاثر گیا ہے، صرف انہوں نے اتنا کہا ہے۔ اس کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، میں تو تشریح کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جی نیب نے ٹھیک طرح سے اپنی اپیل کو دیکھیں، جب میاں نواز شریف کو پہلی دفعہ بیل ہوئی تو آپ کوئی جریدہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جریدے کے اندر جو ماہرین کی رائے دے رہے تھے کہ جی بالکل کہ اپیل کے اس کو ہینڈل ٹھیک نہیں کیا انہوں نے، اور وہ غلط، وہ ایک پروسیکیوٹر پہلے آئے پھر آگے دوسرے آرگیومنٹس کے لیے دوسرے آ گئے، وہ سارا باچ اپ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہینڈلنگ نہیں ہوئی اس کی۔ اور ایک اور بات جو میں عرض کروں، میرے خیال دونوں اطراف کو، چلیں ایک طرف اگر حکومت بھی ہے جو ایک خاص چاہ رہی ہے کہ جی منطقی انجام تک یہ بات پہنچے، اور دوسری طرف لیکن آپ کے نزدیک منطقی انجام سزا ہی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو بیل ہو جائے، کوئی ایکوٹ ہو جائے۔ یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ دونوں اطراف کے لیے ابھی یہ بات جو ہے قبل از وقت ہے، کیونکہ ایز اے لائر آپ نے کہا نا میں پریکٹسنگ لائر ہوں، ایز اے لائر تو میں یہ کہوں گا جب تک ایک حتمی اپیل نہیں ہو جاتی، جو کہ ہے ایک اپیل کا، اور کہہ رہے ہیں کہ نیب بڑا پورا اعتماد ہے کہ ہم اپیل کے اندر اس کو بیل کو سیٹ اسائڈ کرا دیں گے، تو اس پہ کوئی حتمی نتیجے پہ بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو یہ منفی تاثر کسی قسم کا بھی جا سکتا ہے۔ وزیر اطلاعات کے فرماتے ہیں، اب یہ سلیم صافی صاحب سے بات کر رہے تھے نا، وہ اب صافی صاحب وڈ بیل می آؤٹ، کہ جب انہوں نے باقاعدہ فوکسڈ ہو گئے پوچھا کہ ڈھیل، انہوں نے کہا یہ ڈھیل کا تاثر، تو لفظ ڈھیل کو وفاقی وزیر اطلاعات بھی انڈورس کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر رانا صاحب نے کہا کہ دس اماؤنٹس ٹو کنٹیمپٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر ہے نا وہ اطلاعات کے، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے، لائر آلسو۔ سلیم صافی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تاثر اب خاص طور پر زائل ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے، وہاں پر ٹرائل چل رہا ہے، فرد جرم بھی عائد ہوگی شہباز شریف صاحب پہ، صحت جرم سے انہوں نے انکار کیا، لیکن پروسیس اپنی جگہ چل رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں۔ سلیم صافی صاحب نہیں، دیکھیں ایک تو جو پہلے بات کی میں وضاحت کروں کہ وہ فواد چودھری صاحب نے، چونکہ میں نے انٹرویو کیا تھا اور آپ اس کو دوبارہ اس کلپ کو چلا سکتے ہیں، وہ یہی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ منفی تاثر گیا ہے بیل سے، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اسپیسیفک ان سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے آپ لوگوں کی مزاحمت کے باوجود؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں، اس سے ڈیل کا تاثر گیا ہے جو ان کے نزدیک منفی تاثر تھا۔ تو ایک تو میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ہم پاکستان میں ایک تو وہ سطحی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا پاکستان کے کچھ تلخ حقائق ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سیاسی نظام کس طرح آپریٹ کرتا ہے اور ہمارا باقی نظام کس طرح آپریٹ کرتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب
اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں شوکت عزیز صاحب بیٹھے تھے یا چودھری شجاعت حسین صاحب بیٹھے تھے. اور اس وقت بھی جب پیپلز پارٹی کے ساتھ NRO ہو رہا تھا تو وہ حکومت اس کو اپنے لیے موت کا پروانہ سمجھ رہی تھی. اور جب وہ ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر مسلم لیگ قاب بھی آؤٹ ہو گئی اور شوکت عزیز جیسے لوگ بھی آؤٹ ہو گئے. تو یہ اس سے پہلے بھی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آپ دیکھیں یہ کیا تماشا ہے. اسی انٹرویو میں نے ان سے ایک یہ بھی پوچھا نا کہ آپ لوگ جو یہ بار بار کہتے ہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ حکومت کی اور پرائم منسٹر کی قطعاً مرضی نہیں تھی کہ شہباز شریف صاحب کو بنا دیا جائے PAC کا چیئرمین. یہ لوگ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ اس کو اسمبلی میں پروڈیوس کیا جائے. اسی طرح یہ گھر کا جو معاملہ ہے کہ وہ خود ہی فریاد کرے, تو وہ اس سے پہلے بھی ان کی چیخ پکار ہو رہی تھی اور اس کے بعد ان کا مورال جتنا ڈاؤن ہوا ہے تو وہ تو بالکل اپویز. تو اس میں تو اب حکومت نے مثلا 10 دن پہلے فواد چودھری صاحب ہی نے کہا تھا کہ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا, اور اس روز ان جیسے آدمی جو اس وقت عمران خان صاحب کے سب سے زیادہ قریب ہے, ان کے ترجمان بھی ہے, وہ یہ کہتے اور اس پہ بڑے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے, تو اس سے ہماری اس بات کی تقویت جو پہلے سے ہماری ایک طالب علمانہ اور صحافیانہ رائے ہے کہ ڈیل ابھی ہوئی نہیں ہے بلکہ ڈیل کی کوشش کے لیے ڈھیل دی جا رہی ہے, اور وہ دونوں اطراف کی ضرورت ہے, ڈیل لینے والوں کو بھی اور ڈیل دینے والوں کو بھی. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, لیکن آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جو ابتدائیہ ہم نے دیا تھا, رانا صاحب کو بھی اس پہ اعتراض تھا, بعد میں ولید اقبال صاحب کو بھی اعتراض ہو گیا, اس کا مطلب ہے بالکل ٹھیک تھا. پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.